अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आसिया रईस ख़ान का नावल सहफ़कार, एपिसोड 3, लास्ट एपिसोड। आज फ़िरोज़ा आंटी को अस्पताल डॉक्टर के पास लेकर जाना था। शाम में हसन 5 बजे घर आया था। उसके पीछे ही एम्बुलेंस थी। सिस्टर मार्था के साथ साथ एम्बुलेंस का अमला उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस तक ले गया। उसके सामने ये सब पहली बार हुआ था। 2 घंटे बाद वो वापस आए और फिर उन्हें कमरे तक लाकर बिस्तर पर लिटाने के बाद चले गए। हसन तब तक उनके पास ही था। वो उनका खाना देने गई तब वो उन्हें कोई किताब पढ़कर सुना रहा था। मैं खिला देता हूँ, उसने उसके हाथ से प्याला लेते हुए कहा। वो उससे प्याला थमाकर वापस आ गई। चंद सीढ़ियों के फासले पर उनके घर थे। सब उन्होंने भी देखा होगा। एम्बुलेंस आई, उन्हें इसमें डालकर ले जाया गया, फिर वापस आई, मगर दोनों बेटों के घर से कोई नहीं आया था। भाई उनके लिए बुरा सही, माँ तो माँ होती है। अगर कोई शिकायत रही भी हो तो इस उम्र और बीमारी में कैसी अना और नाराजगी। वो बावर्ची खाना समेट रही थी तब उसने हसन को बाहर जाते देखा। गेट की आवाज नहीं आई थी, ना उसने उसे कुछ कहा था, यानी वो बरामदे में बैठा था। कुछ देर बाद वो कॉफी के मग लिए बाहर आई। वो झूले पर था। मेरा खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, मग उसे थमाते हुए वो भी झूले पर बैठ गई। ये कॉफी डिनर है? नहीं, कुछ ऑर्डर कर दो, बाहर जाकर ही खा लेते हैं। आंटी को अकेले कैसे छोड़ दें? वो जल्द सो जाती हैं और मुझे कभी कभी उन्हें मजबूरी में ऐसे छोड़कर जाना पड़ता है। शायका को बुला लेते हैं। अभी ऐसी मजबूरी तो नहीं। वो मग के हैंडल में उंगलियां फंसाए दोनों हथेलियों से मग थामे थी। उसकी बात पर वो कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर कहने लगा, तुम्हें यूं रहने की आदत नहीं और यहाँ सारा दिन तन्हा घर में एक मरीज के साथ बंद रहती हो। थोड़ी आउटिंग तो तुम्हारा हक है। किसी दिन सिस्टर मार्था को ओवर टाइम के लिए रोक लेंगे, तब चलेंगे। उसने खामखा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कहकर उसकी बात रद्द नहीं की थी। ओके। कॉफी के घूंट भरते हुए उसे एकदम ख्याल आया, क्या खाना है? पिज्जा। अभी वक्त है, कुछ टाइम बाद ऑर्डर करता हूँ। ठीक है। मुजना? कुछ देर बाद उसने पुकारा। तुम्हें नहीं लगता आज हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं? हाँ। वो इसके लिए तैयार नहीं थी जो उसे इतने संजीदा माहौल में याद आया था। वो उसे देख रहा था उसी मकनातीसी तबस्सुम के साथ। साथ साथ, पास पास बैठने वाला स्टेप। वो पहली बार उसके इतने करीब बैठी थी। उसने सर हिलाते हुए अपना चेहरा छुपाने के लिए झूले की पुश्त से टेक लगा ली। हसन यूं ही आगे होकर बैठा रहा। दोनों खामोशी से कॉफी पी रहे थे। कोई उस वक्त उन्हें यूं अकेले अकेले शर्माते मुस्कुराते देख लेता तो उनके साथ खुद को भी हवनक ही महसूस करता। रात बिस्तर पर जब चादर ओढ़कर लेटते हुए उसने याद दिलाया आज का शेर, तो जैसे वो मुंतजिर था। आप पहलू में जो बैठें तो संभल कर बैठें। आप पहलू में जो बैठें तो संभल कर बैठें। दिले बेताब को आदत है मचल जाने की। जलील मानकपुरी। अच्छा है। उसने चादर सर तक खींच ली। वो हर बार मैग्नेट इस्माइल का नाम देने पर निशी को नए सिरे से दाद देती थी। इशा के बाद पापा उससे मिलने आई तो वो जो अगले दिन घर जाने का सोच रही थी उनके साथ ही घर आ गई। वो हसन से 2 दिन रुकने का कहकर आई थी। मुबीना आपा भी मौजूद थीं। अमीर, हुस्ना और बिलाल खाने के बाद उसे घेरे थे। उनके साथ गप्पें लगाते और इतने दिनों की रूदात सुनते खेलते कूदते बहुत देर हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही उसने वक्त देखते हुए हसन को पैगाम भेजा, आज का शेर। चंद पल बाद उधर से जवाब मौसूल हुआ, वक्त 2 मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। मुस्तर खैर आबादी। फासला हसन की उस सलाहियत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था जो बस मुजना के लिए खास थी, उसी पर असर करती थी। उसने मान लिया कशिश सिर्फ उसकी मुस्कुराहट में ही नहीं थी। मुजना ने शेर को सुरखाट देने के बाद नीचे वाह लिखा था। सोई नहीं अब तक? 12:30 बजे तक तुम भी तो जाग रहे हो।
مزنا نے سوچا، پھر لکھا، بس سونے لگی ہوں، کل لینے آؤں؟ تم بھول گئے، میں نے 2 دن کہا تھا۔ اچھا، اس نے بصورتی ایموجی کے ساتھ لکھا۔ وہ مسکرا دی، اسے یاد تھا پھر بھی۔ سو جاؤ، تمہیں صبح آفس جانا ہے اور ناشتہ بھی بنانا ہے۔ تم نے عادتیں بگاڑ دی ہیں میری۔ یہ عادت پہلے حکم سے جڑی تھی، مزنا کو خوب اندازہ تھا۔ گڈ نائٹ، مزنا نے لکھا۔ گڈ نائٹ، اس نے شرافت سے جواب دیا، فون تکیے کے قریب رکھتے ہوئے آنکھیں موندنے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پچھلے تجربے کی روشنی میں حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے اگلی صبح کھانے کی میز پر ہی سب سے کہہ دیا تھا کہ اگر پھر کسی نے حسن کے متعلق وہی سب باتیں شروع کیں تو وہ چلی جائے گی۔ اس کی دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا، کسی نے پھر ذکر نہیں چھیڑا۔ دن بھر میں حسن اور اس کے بیچ واٹس ایپ پر اٹھ گئے، پہنچ گئے آفس، آنٹی کے پاس کون ہے، کب گھر جا رہے ہو جیسے سوال و جواب ہوتے رہے تھے۔ سونے سے پہلے اس نے پھر روز والا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف کے ٹائپنگ پر نظر جمائے وہ پھر ایک نئے اور خوبصورت احساس سے روشناس ہونے کی منتظر تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا منتظر رہنا، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا منتظر رہنا، مگر وہ خوبصورت ہے، اسے تاخیر کا حق ہے۔ حفیظ صدیقی۔ شعر پڑھتے ہوئے اس نے موبائل چہرے پر رکھ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ کیا کہوں؟ اس نے اسکرین سامنے کرتے ہوئے سوچا۔ واہ لکھا، پھر رک گئی، جیسے وہ سب سمجھ رہی تھی۔ ویسے اسے بھی تو جواب کا انتظار ہوتا ہوگا۔ کچھ دیر کشمکش میں لب کاٹنے کے بعد اس نے لکھا، تم کل شام آ سکتے ہو۔ ابھی اس کے قیام کا 1 دن باقی تھا۔ اس نے فوراً کچھ نہیں لکھا۔ مزنا؟ وہ دل و جان سے متوجہ تھی۔ لیکن تم واقعی خوبصورت ہو حسن، کہو۔ ایڈونچر کے شوقین نہ ہوتے تو گولڈ میڈلسٹ ہو سکتے تھے۔ اس نے بالواسطہ اپنی بات کہنے والے کو بالواسطہ ہی سراہا۔ حسن نے قہقہا لگاتے ایموجیز بھیجے۔ آنے سے پہلے میسج کرنا تاکہ میں ریڈی رہوں۔ گڈ نائٹ، اس نے تیزی سے لکھا۔ ادھر سے گڈ نائٹ کی جگہ آج سویٹ ڈریمز کی دعا موصول ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔ جانے کا سن کر سب نے مزید رکنے کا اصرار کیا تھا، مگر وہ جلد پھر آئے گی کے وعدے پر سب کو مطمئن کر رہی تھی کہ اچانک کامران نے نئے بزنس سے شراکت دار کے ہاتھ کھینچ لینے کی وجہ حسن سے اس کی شادی اور رشتہ داری بتائی تو ماحول میں پھر اچانک تناؤ سا پیدا ہو گیا۔ اب رشتہ داری ہو گئی ہے تو یہ سب جھیلنا ہی پڑے گا۔ امی کے پرتعصف لہجے پر اسے مزید تعصف نے گھیرا۔ اچھا ہوتا ہے یہ بات کسی کے علم میں نہیں آتی، ایسی باتیں بھلا چھپتی کہاں ہیں۔ بھابھی نے بھی حصہ لیا۔ آپ کے بزنس یا اس بزنس پارٹنر سے حسن کا کیا لینا دینا؟ وہ تو انوالو نہیں ان سب میں، پھر وہ وجہ کیسے ہو گیا؟ سزا یافتہ مجرم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ بھائی اس کا تعارف صرف اتنا نہیں ہے، وہ ایک ذمہ دار، قابل اور بھروسہ مند پروفیشنل بھی ہے۔ ایسے لوگوں پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہی سچ ہے، کامران نے کہا۔ یعنی اب ہر ایسی ویسی بات کا ذمہ دار حسن ہوگا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ واو، مجھے یقین نہیں آتا آپ سب ایسا کیسے سوچ لیتے ہیں۔ اس سے غلطی ہوئی، اس نے قبول کی، اس کی سزا بھگتی، دوبارہ پھر غلطی نہیں کی، اپنی زندگی سنوار لی، اور کیا چاہیے آپ سب کو؟ اس سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اسی لیے ہم سب کو اس وقت پاپا اور بڑے ابا کی مخالفت کرنا چاہیے تھی۔ کامران نے اپنا پچھتاوا بیان کیا۔ بھائی سچ کہوں تو مجھے آپ کی سوچ پر بہت افسوس ہے، اس نے دکھ سے کہا۔ اب تم اس کے لیے بھائی سے ایسے لفظوں میں بات کرو گی؟ امی نے اس کے لہجے پر نہیں الفاظ پر توجہ دی۔ امی، وہ میرا شوہر ہے جس سے مجھے کوئی شکایت ہے نہ تکلیف۔ میں حسن کے ساتھ اس کے گھر میں خوش ہوں، مجھے اس کے لیے غلط سلط الفاظ اور فضول الزامات برداشت نہیں ہوتے۔ اتنی سی بات آپ سب قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم سب تمہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری باتوں میں کتنا سچ ہے۔ تمہیں ہر حال میں اپنے فیصلے درست ثابت کرنے کا خپت ہے، اب بھی اسی فراق میں اس جیسے انسان کے ساتھ نبھانے کی فکر میں ہو۔ امی کے لہجے میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اداسی بھی تھی، اور آج صحیح معنوں میں اس کے سر پر آسمان گرا تھا۔
جس عادت کو وہ اپنی خوبی سمجھ کر اتراتی آئی تھی، اس کی وہی عادت گھر والوں کو اس کا سچ قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ تو آپ سب یہ بھی تو جانتے ہیں کہ میں غلط، جھوٹ اور دوغلا پن برداشت نہیں کرتی ہوں۔ اگر حسن میں کوئی بات قابل گرفت ہوتی تو میں اسے ڈیفینڈ نہیں کرتی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آگے آ کر صوفے سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ آپ سب کو جب میری باتوں کی سچائی اور حسن کی اچھائی کا یقین آ جائے، اب تبھی مجھے بلائیے گا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ جانے کب سے دروازے میں کھڑا تھا۔ اسے یوں بت بنی دیکھ کر سب نے دروازے کی سمت رخ کیا۔ کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مزنا ہوش میں آ کر آگے بڑھی اور حسن کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ امی اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ کامران نے روکا۔ ابھی اسے جانے دیں امی۔ امی واضح طور پر پریشان نظر آ رہی تھیں۔ انہیں فکر لاحق ہوئی، حسن نے سن لیا ہے اور اب ان کی لاڈلی اسی کے ساتھ تھی۔ گیٹ سے نکل کر جانے کتنی دور آنے کے بعد وہ چونک کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ حسن نے پوچھا۔ وہ اب بھی اس کی ہتھیلی تھامے تھی۔ تم بائک سے آئے ہوگے؟ ہاں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ گھر سے بہت دور آ گئے تھے اور وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پھر رخ حسن کی سمت کیا اور احساس ہوتے ہی اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ بائک کوئی لے آئے گا، آج پیدل ہی چلتے ہیں۔ گھر نہیں، کہیں اور چلو۔ کہاں؟ کہیں بھی، تمہاری کسی فیوریٹ جگہ۔ میری فیوریٹ جگہ؟ تھک جاؤ گی۔ اکیلی نہیں ہوں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اوکے۔ حسن اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ اچھا خاصا چلنے کے بعد اپنے آفس کے سامنے رکتے ہوئے حسن نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ یہ ہے میری فیوریٹ جگہ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا جو حیران تھی۔ بورڈ پر فیروزہ ڈرائیونگ اسکول لکھا تھا۔ آفس کھلا تھا۔ وہ اندر بڑھا تو وہ بھی پیچھے آئی۔ آفس ایک بڑے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ باہر کی شیشے کی دیوار اور دروازے کے ساتھ ساتھ اندر کی دیواروں پر بھی ڈرائیونگ اور ٹریفک رولز کے پوسٹر اور اسٹیکرز لگے تھے۔ فریم شدہ ڈرائیونگ اسکول کا رجسٹریشن اور دیگر سرٹیفکیٹس بھی تھے۔ بڑی سی میز پر ڈیسک ٹاپ کے علاوہ ڈھیروں کاغذات اور فائلیں رکھی تھیں۔ اس کے پیچھے گھومنے والی کرسی تھی۔ دیوار سے لگ کر 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف ٹریفک سگنل کا ورکنگ ماڈل تھا۔ اندر گڈو تھا جو کرسی پر بیٹھا کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ کچھ بھول گئے تھے؟ ارے! اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی آئی ہیں۔ اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ کیسے ہو گڈو؟ ایک دم فٹ۔ وہ کرسی چھوڑ کر باہر نکلا۔ ہم پیدل چل کر آئے ہیں۔ حسن نے میز سے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ کچھ لے آؤ ٹھنڈا سا۔ اس نے والیٹ سے نوٹ نکال کر اسے تھمایا۔ بائک خراب ہو گئی؟ نہیں۔ اتھر آئے تو اسے چابی دے دینا، میں ایڈریس میسج کر دیتا ہوں، وہ گھر چھوڑ جائے گا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر میز پر رکھی۔ اور اب جاؤ، حلق سوکھ رہا ہے۔ اسے تفصیل چاہیے تھی مگر بھابھی کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ بیٹھو۔ وہ دیوار سے لگی ایک کرسی پر ٹک گیا۔ کمرے کا جائزہ لیتی وہ ہینڈ بیگ میز پر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے باس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فیوریٹ ہونے کی وجہ بھی بتا دو۔ کئی ریزنز ہیں مگر سب سے اہم یہاں ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس دن وہ پہلی اور آخری بار بڑے ابا کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مگر مطمئن سا تبسم تھا کہ سچ میں بہت اچھی بات ہے کہ انکل آخر میں تم سے خوش اور راضی تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں کی پابندی اور مصروفیت نے مجھے فضول سوچوں اور فضول لوگوں سے بھی دور رکھا۔ تبھی گڈو بھاگتا ہانپتا واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کوک کے ٹن تھے۔ تھینک یو، اس نے گڈو کے ہاتھ سے ٹن لیتے ہوئے کہا۔ اپنے لیے نہیں لائے؟ حسن نے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور میز سے اپنی کتابیں اٹھانے لگا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ گڈو نے اس سال فارم بھرا ہے، وہ 10ویں کے ایگزامز کی تیاری کر رہا ہے۔ ارے واہ، بڑی اچھی بات ہے، آل دا بیسٹ۔ تھینک یو، وہ کھل اٹھا تھا۔ رات کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اور کروٹ بدلتے ہوئے اسے فرش پر کچھ بھاگتا نظر آیا۔ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ نیند بہت آ رہی تھی، ساتھ ہی اس نادیدہ چیز کے کاکروچ ہونے کا خیال سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ملگجی روشنی میں دور بے خبر سوئے حسن کو دیکھا۔ نیند سے زیادہ عزیز اسے کچھ نہ تھا۔
اس نے تکیہ اور چادر اٹھائی اور بھاگ کر حسن کے پلنگ پر بیٹھ کر پیر اوپر کر لیے۔ تکیہ سرہانے رکھا اور سر رکھتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حسن کی آنکھ کھلی، اس نے سستی سے کروٹ لی اور سانس رک گئی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ شانے تک چادر کھینچ کر سوئی مزنہ کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ احتیاط سے اٹھ بیٹھا۔ مزنہ جاگی تو دور نظر کے سامنے اپنا پلنگ تھا۔ اسے رات کی وہ نادیدہ مخلوق یاد آئی۔ اس نے حرکت کیے بنا آنکھیں گھما کر جائزہ لینے کی کوشش کی۔ حسن ابھی اٹھا نہیں ہے۔ اس نے خود کو یقین دلایا اور بنا آواز کی آہستہ سے اٹھی۔ چادر ہٹاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ ساری اسپیس پھلانگ کر یہاں تک آ ہی گئی تھی تو مجھے جگہ بھی دیتی۔ وہ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ساری احتیاط چادر کے ساتھ دور پھینکتے ہوئے وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ کاش میں اس بیڈ سے اس بیڈ پر چھلانگ لگا سکتی، میں ہی جانتی ہوں۔ اس نے بڑے فخر سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں سے یہاں تک کیسے آئی تھی؟ لیکن کیوں؟ اس نے گردن ترچھی کرنے کے ساتھ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا۔ فرش پر کچھ دوڑ رہا تھا۔ تمہارا وہم؟ جی نہیں، تمہارے پالتو کاکروچ۔ خیال خام، خوف کے مارے فوت ہو جاتی اپنے بیڈ پر جب سمجھ میں آتا تمہیں۔ ناممکن مادام۔ وہ جس طرح مسکرا رہا تھا، مزنہ نے پہلے لب بھینچے پھر سرد آہ بھری۔ یعنی تمہیں میری ذرا فکر نہیں؟ سراسر الزام۔ وہ زچ ہو کر پلنگ سے اتر گئی۔ وہ کاکروچ؟ حسن کی اونچی اور خبردار کرتی آواز پر وہ چیخ مار کر پیر سمیٹ کر پھر پلنگ پر چڑھی ہی تھی کہ حسن کے قہقہے پر دانت پیستے ہوئے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا اور اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ میں پیسٹ کنٹرول کے لیے کسی جگاڑ کا سوچ رہا تھا۔ بند دروازے کے قریب حسن کی آواز ابھری۔ لیکن آج کے بعد سے یہ پالتو مجھے بڑے عزیز ہو گئے ہیں۔ اندر ٹوتھ برش پر ٹوتھ پیسٹ پھیلاتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ اسے ابھی سے آج رات والے شعر کا انتظار تھا۔ اس نے بھی شاید تلاش بسیار کے بعد وہ شعر چنا تھا۔ آنکھوں میں خیالات میں سانسوں میں بسا ہے، آنکھوں میں خیالات میں سانسوں میں بسا ہے، چاہے بھی تو مجھ سے وہ جدا ہو نہیں سکتا۔ وسیم بریلوی۔ یہ اچھی بات تھی کہ کمرے میں روشنی کم ہوتی تھی، وگرنہ مزنہ کے لیے روز ایک مشکل ہوتی۔ اچھا ہے، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ اچھا ہے، حسن نے دہرایا۔ السلام علیکم۔ ارے آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، شائقہ نے خوش دلی سے کہا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لے کر ہال میں آ گئی۔ کہاں ہے سب؟ اس نے گھر کی خاموشی پر سوال کیا۔ شافیہ کالج گئی ہے، امی اندر ہیں۔ شارقہ نہیں جاتی کالج؟ گریجویشن کے بعد اب وہ جاب کرتی ہے۔ آپ کیوں نہیں کرتی جاب؟ اس جیسے حالات میں سارا دن کی فراغت بھی تو درد سر تھی۔ آپ بھی تو شاید گریجویٹ ہیں۔ میں نے اوپن یونیورسٹی سے کیا تھا، کچھ دن کی جاب۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لی۔ سب کو اب بھی میرے پھر بہکنے بگڑ جانے کا ڈر ہے۔ میں گھر میں قید رہوں تو ان کے مطابق دنیا میں امن قائم رہتا ہے۔ اچھا۔ اچانک اسے گڈو کا خیال آیا۔ گڈو ہے نا، وہ اس سال میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ اس کی کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں؟ میں نے کوشش کی لیکن پڑھانا میرے بس کا نہیں۔ فارغ ہی ہوتی ہوں دن بھر، بھیج دینا۔ تم بیٹھو میں چائے بناتی ہوں۔ وہ نہ کرتی رہی مگر شائقہ نہ مانی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی امی آئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ بس اللہ کا کرم ہے، کب سے تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ تم آتی ہو تو بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ کوئی کام تھا تو شائقہ آپ اسے کہہ کر مجھے بلا لیا ہوتا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، بہت ضروری کام تھا بیٹا، جو خود تمہارے پاس آ کر کرنے والا ہے۔ نہیں آنٹی، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مزنہ مسکرائی مگر وہ خلا میں دیکھتی کہیں کھوئی سی تھی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے شائقہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت وہ نادان اور ناسمجھ تھی، اسے اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر میں نے اپنے باقی بچوں کو اس کے اثر اور ایسی کسی غلطی سے بچانے کی فکر میں اسے ایک دم اکیلا کر دیا۔ مجھے لگتا تھا اس کے ساتھ نرمی یا اچھے سلوک سے چھوٹوں کو بھی شے ملے گی۔
میں اٹھتے بیٹھتے اسے باتیں سناتی تھی، طنز کرتی تھی، بہت سخت اور برے الفاظ استعمال کرتی تھی کہ باقی یہ سب دیکھ اور سن کر ڈر جائیں۔ میرے اس برتاؤ نے اس کے دل سے بڑی بہن کی عزت اور رتبہ ختم کر دیا۔ ان کا رویہ بہن کے ساتھ حقارت بھرا ہوتا گیا۔ گھر والوں کا یہ سلوک دیکھ کر باہر والوں کو حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھی شائقہ کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھ لیا۔ مجھے صرف بچوں کو ہی نہیں دیکھنا تھا، دور بیٹھے شوہر کو بھی منانا تھا، ثابت کرنا تھا کہ میں بری ماں نہیں ہوں۔ انہوں نے سارا الزام میرے سر رکھ دیا کہ میں ان کے پیچھے نہ بچوں کی تربیت کر سکی، نہ ذمہ داری نبھا پائی اور نہ بچوں پر نظر رکھ سکی۔ اب وقت گزرنے کے بعد لگتا ہے میں اسے مختلف طریقے سے سنبھالتی تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ شائقہ کو بھی سنوار سکتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میری بیٹی۔ وہ رونے لگیں، پھر جلد سنبھل کر کہنے لگیں، ماں اپنی اولاد کی غلطی اور لغزش پر اس کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کرے، مگر دوسروں کو اسے روننے کا موقع، ہمت اور اجازت کبھی نہیں دینی چاہیے۔ میں یہ نہ کر سکی، بلکہ میں تو اب تک بے اعتبار ہی تھی۔ اپنی بیٹی کو نہ تب جان سکی تھی جب وہ بھٹک گئی تھی، اور نہ اب جان سکی جبھی تو زینت کی بات پر یقین بھی کر لیا تھا۔ پھر ان کے آنسو چھلک پڑے۔ آنٹی، اب تو آپ کو شائقہ آپ ہی پر بھروسہ ہے، جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آپ اب کریں، اور جو انہیں الٹا سیدھا کہے وہیں اس کا منہ بند کر دیں۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ معراج نے سر ہلا کر آنسو خشک کیے۔ چائے لیے دروازے کے اس طرف کھڑی شائقہ بھی آنکھیں پوچھ کر اندر داخل ہو گئی۔ بڑے ابا نے کہا تھا کہ مدثر کے سامنے وہ اس کا فیصلہ سنائیں گے، مگر وہ نہ ان کے سامنے آیا، نہ کوئی فیصلہ صادر ہوا تھا۔ اس وقت اپنی ماں کی باتیں سن کر اب اسے کسی ایسے فیصلے کی حاجت بھی نہیں رہی تھی۔ رات کسی کے بری طرح دروازہ پیٹنے پر ان دونوں کی آنکھ کھلی تھی۔ حسن فوراً باہر نکلا۔ دروازے پر گھبرائی بوکھلائی چھوٹی بھابھی تھی۔ ساجد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، اور جاذب بھائی کی فیملی بھی گھر پر نہیں ہے، پلیز۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جا رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تو وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ نیم بے ہوش سے ساجد کو اٹھائی نیچے اترا اور ان کی کار میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ بھابھی بھی اس کے ساتھ تھیں۔ دونوں نے جلد بازی میں اس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ وہ دوسری منزل پر چلی آئی، جہاں بڑی بیٹی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، چھوٹا ابو ذر اور شہلا سو رہے تھے۔ اس نے قریب بیٹھ کر تسلی دی۔ وہ اسے پرامید نظروں سے دیکھنے لگی۔ حسن صبح واپس آیا تھا، تب تک وہ تینوں بچوں کو نیچے لے آئی تھی۔ بر وقت علاج نے انہیں سٹروک سے بچا لیا تھا۔ ان سب نے ساتھ میں ناشتہ کیا۔ بچے باپ کے متعلق حسن سے سوال کرتے رہے۔ حسن چلا گیا تو کچھ جھجکتے ہوئے باری باری وہ سب دادی کے کمرے کا چکر بھی لگا آئے تھے، جن کی آنکھوں میں پھر نم سی روشنی جگمگانے لگی تھی۔ 2 دن بعد جب ساجد کو اسپتال سے چھٹی ملی، اس دن جاذب بیوی بچوں کے ساتھ لوٹا۔ وہی عمارت تھی اور وہاں کے مکینوں کا وہی معمول، لیکن دوسری منزل والوں کے دل اب پہلے سے نہیں تھے۔ بچے اب آتے جاتے ہوئے باتیں کرتے تھے، کبھی رک جاتے تھے۔ چھوٹی بھابھی بھی اسے دیکھ کر مسکراتی تھیں، سلام کا جواب دینے لگی تھیں۔ آج پھر باورچی خانے سے چھپکلی بھگانے کے مارکے کے بعد وہ دونوں چائے کے مگ لیے جھولے پر بیٹھے تھے۔ تمہیں بھی تو کسی چیز سے ڈر لگتا ہوگا؟ مزنہ کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو جھوٹ ہے، سبھی کو کسی نہ کسی کیڑے مکوڑے یا جانور سے ڈر لگتا ہے۔ حسن نے جس طرح سر جھٹک کر جھرجھری لی، وہ جان گئی تھی۔ کس سے؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ چپ رہا۔ اب کہو بھی۔ مکڑی۔ ہاں، وہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ ہاں ہاں ہاں، چھپکلی بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ اس نے نقل اتاری۔ ہماری شادی میں سیریس کرائسس نہ تمہاری چھپکلی کی طرفداری سے ہی آئے گا، اس نے بیک وقت یقین اور کچھ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی شادی ہی سیریس کہاں، جو احساس ہوتے ہی وہ رک گیا۔ مزنہ کے تاثرات ایک پل میں صدمے میں ڈھل گئے تھے۔ حسن کو بہت افسوس ہوا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، غلط الفاظ بول گیا، سوری۔ مزنہ نے اس سے نظر ہٹا لی۔ ایک دم آنکھوں میں اکٹھا ہونے والے آنسو سے ششدر کر گئے تھے۔ اس جذباتیت پر وہ کم حیران نہ تھی، اس پر افتاد یہ کہ سب حسن کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ حسن نے اس کی کلائی تھامی۔ مزنہ، وہ پلکیں جھپک کر
عیاں ہو چکا راز چھپانے کی صحیح کر رہی تھی۔ میں نے غلط کہا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مذاق میں بھی نہیں، سوری، ریئلی سوری۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے سلجھو بندہ تھا۔ مزدہ نے دیکھا، وہ نادم تھا، اس کے چہرے پر افسوس تھا، آنکھوں میں التجا تھی اور اس کا ہاتھ تھامے اسے روکے ہوئے تھا۔ مزدہ نے کلائی چھڑائی اور انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر آنسو خشک کرتے ہوئے پھر بیٹھ گئی۔ تم سیلف ڈکلیئرڈ بدذوق روز اشعار سنا رہے ہو، میں چھپکلی اور کاکروچ برداشت کر رہی ہوں، پھر بھی تمہیں ہماری شادی سیریس نہیں لگتی؟ اس نے ناراض سے لہجے میں شادی کے سیریس ہونے کے ثبوت پیش کیے۔ سر پیچھے گرا کر وہ بھرپور انداز میں ہنس دیا۔ واقعی یہ کافی سیریس ثبوت ہیں، اور نہیں تو؟ ویسے ہم اس سیریس شادی کے کس اسٹیج یا اسٹیپ تک پہنچے ہیں؟ شادی کو سیریس سمجھنے والے اسٹیپ تک۔ نیکسٹ اسٹیپ؟ وہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ سب تم ہی تو بتا رہی ہو، تو پھر اب آگے تم بتانا۔ میں؟ جی آپ۔ کب بتاؤں؟ جب نیکسٹ اسٹیپ پر پہنچ جائیں تب کیا بتاؤں؟ یہ کہ وہ کون سا اسٹیپ ہے؟ اوکے۔ وہ جو کئی دن سے سوچ رہی تھی آج اسے موقع مل ہی گیا۔ رات وہ کمرے میں آئی تو حسن کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے میں تھا۔ اس نے اس کے سرہانے رکھی کتاب اٹھا کر کھولی، ورق گردانی کرتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا شک درست تھا، حسن کے سنائے سارے اشعار کتاب میں چھپے ہوئے نہیں تھے۔ کچھ اشعار اس نے پین سے یہاں وہاں لکھ رکھے تھے، جن میں سے کچھ سنا چکا تھا، کچھ نہیں۔ آخری صفحے پر پین سے لکھے شعر کے گرد بنے دائرے نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ شعر پڑھتے ہی اس نے فون سے اس کی تصویر کھینچی اور کتاب سابقہ جگہ پر رکھ کر اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ باہر آ کر حسن نے بتی بجھا کر نائٹ بلب جلایا اور کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی کہا، سو گئیں؟ شعر کے بنا نیند نہیں آتی اب۔ وہ مسکرانے لگا۔ یعنی جس دن جگانا ہو تمہیں شعر نہ سناؤں؟ کیا پتا، آزما کے دیکھ لینا۔ ویسے شاعر شعر سنا کر ردگے مناتے ہیں۔ ویسے ہم میں سے شاعر کون ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ تو سنو۔ چند اوراق پلٹنے کے بعد اس نے کہا، ابھی ہے قرب کے کچھ اور مرحلے باقی، کہ تجھ کو پا کے ہمیں پھر تیری تمنا ہے۔ تابش دہلوی۔ وہ اپنا فون گھر بھول آئی تھی جب مبینہ آپا کے فون پر اس کے نمبر سے کال آئی تو انہوں نے فون اس کی سمت بڑھایا۔ شاید حسن ہے۔ اس نے فون لے لیا۔ ہیلو حسن؟ دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے اس کے تاثرات بدلتے گئے۔ وہ ہوں ہاں بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مبینہ آپا نے پوچھا، مگر اس کی ساری توجہ دوسری سمت سے سنائی جا رہی بات پر تھی۔ اس کی چپ پر امی اور بھابھی بھی تشویش سے اسے دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا اور فون رکھ دیا۔ پھر کچھ کر دیا حسن نے؟ مبینہ آپا کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہ جواب دیتی اس سے پہلے پھر فون بجنے لگا۔ بھائی جان ہیں۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھتے ہوئے فون انہیں تھمایا۔ ہیلو؟ دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گیا ہے۔ ہاں وہی۔ یاد نہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہوا بتائیں بھی۔ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ہیں؟ اچھا جانے کیا کیا بول رہے ہیں؟ وہ فون رکھتے ہوئے بڑبڑائیں۔ کسی لوکل چینل پر نیوز لگانا۔ بھابھی نے اٹھ کر ریموٹ اٹھایا تو وہ باہر آئی۔ اس کا رخ پاپا کے کمرے کی طرف تھا۔ آ جاؤ۔ دستک کے جواب میں ان کی آواز سنائی دی۔ پاپا؟ وہ بستر پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، وہ ان کے قریب جا کر رک گئی۔ امیر کل کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی کا کہہ کر ریزورٹ گیا تھا، اور دراصل وہ ریف پارٹی تھی جہاں ڈرگز بھی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہاں نارکوٹکس یا پھر پولیس کی ریڈ پڑی اور وہ اسے سب کے ساتھ پولیس تھانے لے گئے۔ وہ کل رات سے وہیں تھا۔ اس نے صبح وہاں سے مجھے فون کیا، میں فون گھر پر ہی بھول آئی تھی۔ حسن نے اس کی بات کی اور اب حسن اسے لے کر گھر آ رہا ہے۔ اس کے پاس ڈرگز نہیں تھی، نہ اس نے لی تھی، اس لیے شاید حسن کی جان پہچان سے کچھ ہو پایا ہے۔ اس کی خبر بھائی جان کو ہو گئی ہے اور شاید نیوز میں ریڈ کی ویڈیوز میں امیر بھی ہے۔ انہوں نے پیر نیچے کر کے چپلیں پہنی۔ اللہ اکبر!
وہ دونوں باہر آئی تو وہ تینوں منہ پر ہاتھ رکھے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائی تھیں۔ مبینہ آپا کا فون بج رہا تھا۔ یہ مبینہ، یہ تو اپنے امیر جیسا دکھ رہا ہے، مگر وہ کیوں ہوگا؟ امی نے واضح نظر آ رہے امیر کو مشکوک محسوس کرتے ہوئے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ آگے پیچھے حسن، امیر اور بھائی جان وہاں پہنچے تھے۔ تب تک رونے دھونے کے ساتھ ساتھ کسی کی پھنسانے کی سازش، کسی کی بری نظر، غلط فہمی، امیر کی حد درجہ معصومیت اور دوستوں کی جلن، سب پر دل کھول کر گفتگو ہو چکی تھی۔ مزنہ اور پاپا ہی خاموشی سے امیر کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی جان نے اسے دیکھتے ہی کئی تھپڑ جڑ دیے۔ پاپا نے اسے بچایا نہ ہوتا تو وہ رکتے ہی نہ تھے۔ سوری ڈیڈی، سوری ممی۔ وہ رو رہا تھا، اس کا حلیہ اور حال بے حال تھے۔ نالائق، ساری عزت مٹی میں ملا دی، کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رکھا۔ کس غلطی کی سزا دی تم نے ہمیں؟ اس لیے اتنی آزادی دی تھی تمہیں کہ ایک دن پچھتانا پڑے۔ ہمارے اعتماد کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا تم نے۔ تم نہ سمجھ یا نادان تو نہیں کہ کسی بری صحبت میں پڑ گئے، سمجھ نہ سکو۔ پارٹی میں تمہیں کوئی لا علمی میں یا زبردستی تو نہیں لے گیا ہوگا؟ گئے کیوں وہاں؟ انکار کیوں نہیں کیا؟ ساری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا تم نے۔ اپنے مستقبل کی بھی فکر نہیں۔ پولیس اور ڈرگز کے چکر میں پھنسنے والا پھر کبھی معزز نہیں بنتا۔ پڑھنے لکھنے کچھ بننے کے دن یوں عیاشیوں میں لگا رہے ہو۔ اسی کی سزا ہے، مگر ہمارے لیے تمہیں تو اب بھی احساس نہیں۔ منہ سے جھاگ اڑاتے جلال میں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور امیر روئے جا رہا تھا۔ سسر کا احترام تھا، ورنہ وہ زبان کی جگہ تماچوں اور لاتوں کا استعمال کر رہے ہوتے۔ اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ سب کا سر جھکا دیا، کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا۔ محنت سے کمائی عزت خاک کر دی، خاندان کا نام ڈبو دیا۔ کتنی مشکلوں اور قربانیوں سے عزت کمائی جاتی ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ کیا جواب دیں گے سب کو؟ ایسی پرورش ہے ہماری۔ ہم جو اپنی اولاد پر فخر کرتے نہیں تھکتے تھے، کیسے سامنا کریں گے دنیا کا؟ آپ پہلے سے پوچھیں تو اس کا کوئی قصور ہے بھی یا نہیں؟ ضرور کسی۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا نام درج ہو چکا چارج شیٹ میں، دنیا دیکھ چکی اسے ویڈیو میں۔ اس نے جو کرنا تھا کر چکا، جو ہونا تھا ہو گیا، لگ گیا ہمارے خاندان پر داغ۔ ہم اور ہمارے بچے اب امیر کے گناہ کی اینک سے دیکھے جائیں گے۔ میں اسے کل ہی ہاسٹل بھیج رہا ہوں، اب کوئی نہیں روکے گا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ پہلے آپ سکون کا سانس تو لیں، ذرا دماغ ٹھنڈا۔ اب بھی آنکھیں نہیں کھلی تمہاری؟ دیکھ تو رہی ہو اپنی مرضی اور من مانی کا انجام۔ اپنی محبت کی دہائیاں دے کر تم نے اسے دور بھیجنے سے روکا تھا۔ آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اگر اسے اس وقت جانے دیا ہوتا۔ تمہاری فضول کی ممتا نے یہ دن دکھایا ہے۔ پاپا تھکے تھکے سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ فکر مند سی مزنہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ حسن امیر کے پیچھے کھڑا تھا۔ بیٹا تم بیٹھو۔ امی نے بہو کو اشارہ کیا اور وہ جیسے ہوش میں آ کر پانی لینے بھاگی۔ سکون سے بات کریں گے، اس وقت سب صدمے اور غصے میں ہیں۔ بے یقینی سی کیفیت ہے، بچہ بھی پریشان ہے۔ یہ بچہ نہیں ہے، انہی باتوں نے اسے اتنا غیر ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ اور بھڑکے۔ اچھا تم بیٹھو تو۔ انہوں نے بازو سے تھام کر انہیں پیچھے کرسی پر بٹھایا۔ مبینہ آپا امیر کے قریب آئیں۔ تم نے کل رات ہی فون کیوں نہیں کیا مجھے؟ یا کامران ماموں کو فون کرتے، ہم اسی وقت لینے آ جاتے۔ وہ لاک اپ میں بند تھا، بھائی جان نے چبا چبا کر کہا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کہ اپنی مرضی سے کالیں کرتا۔ میرا بیٹا بھی ایک مصیبت اور آفت سے نکل کر آیا ہے، آپ اپنی باتوں سے اسے مزید ہراساں تو نہ کریں۔ اب بھی اس کے لاڈ اٹھا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دو تم۔ بھابھی نے بھائی جان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ لو پانی پیو۔ امی نے بھابھی کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود پیش کیا۔ انہوں نے ایک سانس میں گلاس خالی کر کے واپس تھما دیا۔ اس کی ضمانت ہو جانے پر معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ ابھی لمبا چلے گا۔ اور آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو یہ سب بھی نہ کہیں۔ مبینہ آپا بے قراری سے شوہر کے قریب آئیں اور چڑھ کر کہا، بے وقوف عورت۔ انہوں نے بھی ضبط کھو دیا۔ امیر کے زور سے رونے کی آواز پر سب کے ساتھ وہ دونوں بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ سے چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔
حسن نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اسے قریب کیا۔ وہ اس کے کاندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پاپا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ بس بیٹا، انہوں نے امیر کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اندر لے جاؤ، انہوں نے مزنہ سے کہا۔ حسن نے اس کا شانہ تھپتھپا کر بازو ہٹا لیا۔ جی پاپا۔ وہ امیر کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئی۔ اس معاملے میں تم دونوں کو حسن سے اچھا مشورہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پاپا کی بات پر وہ اور امیر دونوں رک گئے۔ بیٹا، تم کچھ کہنا چاہو گے امیر کے ماں باپ کو؟ انکل، میں؟ ہاں تم۔ اس وقت تم اپنے والدین سے کیا توقع کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بات شاید امیر کو حسن بننے سے بچا لیں۔ وہ حسن کے برابر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مزنہ اور امیر بھی پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ مبینہ آپا کے چہرے پر پھیلی ناگواری کی اگر آواز ہوتی تو شور سے کمرہ بھر جاتا۔ حسن کچھ دیر فرش کو دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، اولاد کے اچھے اور برے کام صرف دنیا میں سر اٹھانے اور سر جھکانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کو دنیا میں عزت اور ذلت کے پیمانے سے ناپنا اولاد کی بھلائی اور والدین کے فرض کے منافی ہے۔ انہیں صرف سزا سے نہیں، درست رہنمائی اور غلطی پر سمجھا کر ہی سنبھالا جا سکتا ہے۔ انتہائی رویے اسے تنہا کر دیتے ہیں۔ والدین کے سر پر دنیا، لوگ، ان کے بیچ اپنا نام مقام اس قدر سوار ہوتے ہیں کہ اولاد کی بھلائی اور رہنمائی پیچھے رہ جاتی ہے۔ انہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے اسے کیسی سزا دی ہے کہ ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اب وہ لائن پر ہے، یا پھر سارا زور اسے معصوم ثابت کرنے پر ہوتا ہے۔ اسے اس وقت اپنی فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور فیملی ہی اسے سزا کے طور پر بالکل الگ کر دیتی ہے، یا کوتوال کی طرح ہر پل نگرانی جاسوسی کرنے لگتی ہے۔ اعتماد کی اہمیت ان حالات میں سب سے زیادہ ہے جو دونوں فریق اس دوران کھو دیتے ہیں۔ اس نے تھکی تھکی سی سانس خارج کی۔ مزنہ نے حسن سے نگاہ اٹھا کر مبینہ آپی کو دیکھا۔ اسے جھٹکا لگا، خلاف امید ان کی آنکھیں نم تھیں۔ ججمنٹ اور سزا جزا کے فیصلے کے لیے تو ساری دنیا ہوتی ہے، بچوں کو ان حالات میں والدین اور فیملی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اپنے طریقے سے سزا بھی دیں، سدھاریں بھی، ڈانٹیں بھی، پیار بھی کریں، سختی کریں، نرمی برتیں، مگر اسے ساتھ یہ بھی احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، آپ کو اب بھی عزیز ہے، اور لازمی کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، دنیا، لوگوں اور خاندان والوں کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ سب کا مقابلہ کر سکے، اپنی کمزوریوں کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اس کا حوصلہ بنے، اس کے دشمن نہیں، نہ مالک اور حاکم۔ یہ احساس کہ ایک غلطی کے بعد اب اس کا وجود آپ کے لیے صرف شرمندگی ہے، بوجھ ہے اور باقی سب ختم ہو گیا ہے، اس سے امید چھین لیتا ہے۔ اور جن کے بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ والدین خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں یا بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ڈولتا دکھ تھا یا سچائی کے سب دم سادھے سن رہے تھے؟ اچانک امیر نے اس سے ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے حسن کی طرف بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ چند گھنٹوں میں سانجھے درد نے ان کے درمیان مضبوط سا تعلق قائم کر دیا تھا۔ جانے یہاں آنے تک ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس کا فون بھولنا غلطی نہیں، بہت بڑی عنایت ثابت ہوا تھا۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے اس کی پلکیں نم نہیں ہوئی تھیں، جو اس وقت امیر کی پشت تھپتھپاتے ہوئے تھیں۔ اس کا دل کیا وہ بھی امیر کی تقلید کرے اور اپنا دستے تسلی حسن کی پشت پر رکھے۔ سب کے جذبات کا چڑھا دریا سطح پر آیا تھا۔ اس کے بعد ساری گفتگو پرسکون ماحول اور سلجھے انداز میں ہوئی۔ کامران اور عمران بھی آ گئے تھے۔ کھانے اور چائے وغیرہ کا نظام اسے اور بھابھی کو دیکھنا پڑا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ حسن کار سے آیا تھا، اس نے اس کی وجہ اور تفصیل نہیں پوچھی۔ اسے اندازہ تھا وہ ضرور کسی اثر و رسوخ والے بندے کو ساتھ لے گیا ہوگا اور اسے وہ بندہ مبین لگ رہا تھا۔ تمہارا فون؟ اس نے کار اسٹارٹ کرنے سے پہلے جیب سے اس کا فون نکالا تھا۔ اچھا ہی ہوا، میں یہ بھول گئی تھی۔ اس نے فون لے کر ہینڈ بیگ میں ڈال دیا۔ ویسے میں بھی امیر کے فون کے بعد تمہیں ہی کال کرتی۔ کیوں؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ مشکل میں وہی سب سے پہلے یاد آتا ہے جو قریب ہو، جس پر بھروسہ اور یقین ہو۔
چابی گھماتے ہوئے اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ تھینک یو۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے تب وہ کہہ پایا۔ وہ مسکرا دی۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ کار آگے بڑھی تو اس نے سر پیچھے ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ جلد پہنچ جائیں گے گھر، اس نے تسلی دی۔ آنٹی کے پاس کوئی ہے؟ اسے اچانک یاد آیا تو سیدھی ہوئی۔ شائقہ کو کہا تھا رکنے کے لیے۔ اچھا۔ اس نے پھر سر پیچھے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ گھر پہنچے تو فیروزہ سو گئی تھی۔ شائقہ ہال میں ان کی منتظر تھی۔ مختصراً سب سننے کے بعد وہ چلی گئی اور حسن معمول کی طرح ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ واپس آیا تب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے سو گئی تھی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ حسن، کہو، آج کا شعر بھی کل سنا دینا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وہ اسے یہ کہنے کے لیے جاگ رہی تھی۔ اوکے، اور مجھے یاد دلانا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا؟ مجھے بھی تمہیں ایک شعر سنانا ہے۔ اچھا، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ اگلی صبح گڈو کی بات سن کر ان دونوں کے واقعی منہ کھلے رہ گئے تھے۔ تم نے اپنے ابا سے بھی بات کر لی؟ مزنہ پہلے بولنے کے قابل ہوئی۔ جی بھابی۔ اور وہ مان گئے؟ ہاں۔ تم نے پچھلی ساری باتیں بھی بتا دیں؟ ہاں۔ اس نے حسن کو دیکھا جو اب بھی گڈو کو گھور رہا تھا۔ یہ خرافات تمہارے دماغ میں آتی کیسے ہیں؟ اسے خرافات تو نہ کہو۔ بچے نے وہ کر دکھایا جو کوئی بڑا نہیں کر سکا۔ ایک تو پہلے تم اسے بچہ کہنا بند کرو۔ اس بچے نے رومانی اشعار کی کتاب دی ہے مجھے۔ وہ اس لیے بھیا کہ آپ بالکل چپ، بالکل چپ۔ حسن نے آنکھیں دکھائیں۔ گڈو نے لب بھینچ لیے۔ پھر آپ بات کر رہے ہیں یا میں خود؟ یہ بچوں کی کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ مزنہ اور گڈو نے اسے جس انداز میں دیکھا حسن کو فوراً صفائی دینا پڑی۔ مطلب ماں باپ کے بچوں کی، یعنی جن کی شادی کی بات ہے ان کے بچے، مطلب؟ وہ بھنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی مطلب ہو، بس یہ بچہ نہیں ہے۔ گڈو اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ مزنہ نے یہ بات شائقہ اور اس کی امی کے سامنے کی تھی۔ گڈو سب سے بڑا ہے اور وہ 14-15 سال کا ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بہن بھائی ہیں۔ اس کے ابا کی ٹیکسی اور مکان ان کا اپنا ہے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر شریف اور محنتی ہیں۔ بچوں کی عمریں 10 اور 6 سال ہیں۔ ماں کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے اور دیکھ بھال کے لیے گڈو کا اسکول چھوٹ گیا تھا۔ اس نے اب دوبارہ پڑھائی شروع کی ہے۔ یہ پروپوزل گڈو نے خود دیا ہے۔ وہ شائقہ آپی کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ بھی تو اسے۔ مجھے منظور ہے، اس کی امی سے پہلے شائقہ نے کہا۔ ایسے کیسے تم؟ امی میری شادی کی عمر نکل گئی ہے۔ مجھے رومانس نہیں، زندگی میں مقصد، تحفظ اور اپنا کہہ سکوں وہ گھر چاہیے۔ میں گڈو اور اس کے بہن بھائیوں کی ماں بننے کو تیار ہوں، اور آپ یہ سوچیں اس کے بعد شارقہ اور شافیہ کی شادیاں بھی آسان ہوں گی۔ ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیٹی کی آخری بات ان کا دل چھلنی کر گئی۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ ایک نہیں 3 بیٹیوں کی ماں تھیں، اور 2 کو بچانے کے لیے ایک کی قربانی لازمی تھی۔ کالونی میں مدثر کی بیٹی کی منگنی کے چرچے شروع تھے۔ یہ منگنی بڑے پیمانے اور بہت عالی شان طریقے سے تھی۔ اس کی بیٹی کی عمر ابھی 17 سال ہی تھی۔ منگنی والے دن لڑکے والوں کا قافلہ ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ کئی گھروں کی طرح شائقہ بھی بیلکنی میں کھڑی تھی۔ دیکھ تو لیں، اس نے شائقہ کو بھی دعوت دی۔ سب گاڑیوں میں ہیں، کیا دیکھوں؟ وہ اس کے پاس آ کر گویا ہوئی۔ تبھی آگے والی کار رکی اور اس میں سے ایک مرد باہر نکل کر پچھلی کار کی طرف بڑھا۔ اس کی عمر اور سر پر بندھے صافے سے وہ لڑکے کا والد یا چاچا ماموں لگ رہا تھا۔ پیچھے والی کار کی اگلی نشستوں پر بیٹھے افراد سے بات کرنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر کسی کو فون کرنے لگا۔ اس کا رخ شائقہ کے گھر کی طرف تھا۔ کچھ دیر فون پہ بات کرنے کے بعد وہ اگلی نشست والوں سے کچھ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ تم نے کیا نام بتایا تھا لڑکے کے باپ کا؟ شائقہ کی آواز جیسے کسی ویرانے سے آئی تھی۔ احسان بشیر شیخ۔ شائقہ گہری سانسیں لیتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی کیفیت پر وہ بھی گھبرا کر پیچھے آئی۔ وہ پلنگ پر گر گئی تھی۔ کچھ بولیں بھی؟ احسان وہی ہے
جو زیور اور پیسے لے کر واپس نہیں آیا تھا۔ ہاں، اس نے باہر سڑک کی سمت دیکھا۔ اب وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ آپ ہی یہ بھی؟ کچھ دیر بعد وہ پورے جوش میں شروع ہوئی ہی تھی کہ شائقہ نے روک دیا۔ پلیز شارقہ، کچھ مت کہو، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کئی لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھال کر باہر آئی تو شارقہ گھر میں نہیں تھی۔ وہ کسی کو کچھ بھی بتا کر نہیں گئی تھی۔ شائقہ کی چھٹی حس گھنٹیاں بجانے لگی۔ وہ اسے کسی بے وقوفی سے روکنے کے لیے مدثر کے گھر کی طرف دوڑی۔ سب سے چھپتے چھپاتے شارقہ کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، پھر بھی بالآخر وہ مل ہی گئی۔ بنا دعوت کے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک گوشے میں کھینچا۔ ان اونچی ناک والوں کو خبر تو ہو اللہ کا انصاف کیسے ہوتا ہے، بے گناہ کی آہ کیسے آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ بے وقوف، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ پڑے، مگر میرے دل کو سکون ملے گا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگی تھی کہ شائقہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شارقہ، باپوں کی غلطی کی سزا بچے کیوں بھگتے ہیں؟ احسان اور مدثر کے کرتوت ان کے اپنے ہیں، بچوں کا اس سے کیا لینا دینا؟ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ایک بار ایک ایسی لڑکی سے بات جڑ جائے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سب کیوں سوچوں؟ کسی نے ہمارے لیے سوچا تھا، اسی لیے تو ہمیں سوچنا ہے۔ مجھے نہیں شوق عظیم بننے کا، دوسروں کو ذلیل کرنے والے بھی ذلالت کا مزہ چکھیں تاکہ نہیں شارقہ، شائقہ نے مضبوط اور حتمی لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے مدثر اور احسان کا انصاف ضرور ہوگا، مگر غلطی کی سزا ان کے معصوم عزیزوں کو دی جائے یہ انصاف نہیں، کم ظرفی ہے۔ اور میں جس پرخار راستے کی مسافر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کوئی اور اس کے آس پاس سے بھی گزرے، چاہے وہ میرے مجرم کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ہی؟ جو آسانیاں ہمیں نہیں ملی وہ دوسروں کی راہ میں بچھانا، یہی دنیا کو بہتر بنانے میں ہمارا حصہ ہے۔ بدلہ، انتقام اور آئینہ دکھانے کی کوشش میں یہ زنجیر لمبی ہوتی جاتی ہے، دائرے میں مزید دائرے گھومنے لگتے ہیں، جس میں وہ لوگ بھی الجھ جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ ہی پھر بھی چلو۔ وہ شارقہ کو کھینچتی گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ وہ دونوں نہیں دیکھ سکیں۔ پیچھے کھڑی زینت کے گرد اندیکھی زنجیر کا حلقہ تنگ ہو گیا تھا۔ اپنی اصالت کے زوم میں ان کے نزدیک شائقہ کا کردار اور سیرت اسی لائق تھا کہ اسے ہر بار مجلس میں رسوا کیا جاتا۔ ان کے مطابق اسے مرتے دم تک عبرت ناک بنائے رکھنا ہی اس کی سزا تھی۔ مدثر کے نا کے باوجود بھی شادی کے ماحول میں بے موقع وہ بات اسی مقصد سے چھیڑی گئی تھی۔ حالانکہ شوہر کی رنگین مزاجی اور بے قابو نظریں ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھیں، اور اب شائقہ کے جملے انہیں کم ظرف ثابت کر گئے تھے۔ حواس بحال کرتے ہوئے انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور مہمانوں کے درمیان چل پڑی۔ اول دن سے ان کا انتخاب اپنوں کی پردہ داری رہا تھا۔ آج بھی ان کا فیصلہ وہی تھا۔ اس کوشش میں کسی پر کیچڑ اچھلے، دل ٹوٹے، الزام لگے یا داغ، انہیں کبھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مگر آج سمدھیانے کی پردہ داری کرتے اور سب سے مسکرا کر مبارکباد قبول کرتے ہوئے ان کے دل میں پہلی بار جل ترنگ نہیں بلکہ دور تک خاموشی تھی۔ وہ دونوں فیروزہ کے کمرے سے باہر نکلے تھے اور اب ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی بات ان تک پہنچانے لگی تھیں۔ فزیو تھراپی نے پہلے ہی جسم میں حرکت پیدا کر دی تھی۔ صحت یابی کی سمت ان کا سفر دھیرے دھیرے مگر استقامت اور تسلسل سے جاری تھا۔ وہ اب بھی انہیں کتاب پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ اب ہم آنٹی کو موو کر سکتے ہیں نا؟ تو جلد سے جلد پیسٹ کنٹرول کرواؤ پلیز۔ اتنے برسوں کے مکینوں کو بے گھر کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ اس نے لہجے میں مصنوعی دل سوزی پیدا کی۔ تم چن لو، میں یا وہ۔ وہ خطرناک تیوروں سے دھمکی دیتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مشکل انتخاب ہوگا، میں سچ میں صدمے سے مر سکتی ہوں۔ تم نے مجھے شعر سنانے کا وعدہ کیا تھا، مرنے سے پہلے وہ سنا تو دو۔ یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ اس نے پرانی ہیروئنوں والے انداز میں کلائی ماتھے پر رکھ کر کہا، پھر یاد آتے ہی سیدھی ہو گئی۔ وعدہ کب کیا تھا؟
میں نے کہا تھا یاد دلانا. وہی. اس نے فون اپنے پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا. مزنہ کو یاد آیا صبح اجلت میں حسن کے تکیے کا غلاف تبدیل کرنا رہ گیا تھا. یاد ہی دلا رہا ہوں، سناؤ. وہ مطلوبہ غلاف نکال کر پلٹی تو وہ پراشتیاق سا بالکل سامنے کھڑا تھا. ابھی؟ ہاں ابھی. پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے. پہلے تم کہو. پہلے شعر. وہ کچھ پل خفا سی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور وہ منتظر نظر اور متبسم لب لیے یوں ہی جمع رہا. تو سنو. اس نے گلا صاف کیا. کہوں گا کھینچ کے ایک دائرہ تمہارے گرد. کہوں گا کھینچ کے ایک دائرہ تمہارے گرد. زمانے والوں بس اتنی ہے کائنات میری. احمد آشنا. یہ چیٹنگ ہے مزنہ. اتنا اچھا شعر سنایا اور تم یہ کہہ رہے ہو. تمہیں پتا ہے کیوں کہہ رہا ہوں. ڈبل چیٹنگ کی ہے تم نے. میں نے یہ شعر خاص. وہ ایک دم رک گیا. مزنہ کی پلکیں جھکنے اٹھنے لگیں. ایک منٹ. میں ٹھیک سمجھا ہوں نا؟ مجھے تمہاری ذہانت پر بڑا بھروسہ ہے. اسے مشکوک نہ کرو. پھر بھی یہ چیٹنگ ہے اور چوری ہے. تم سے پہلے مجھے کہنا تھا اور مجھے کسی نے کتاب گفٹ کی نہ گوگل سرچ کا وقت ملا. اس نے اعتراف کیا. اس لیے اب میں کیا کہوں؟ اس نے افسوس سے سر پیچھے کیا. وہی جو تمہیں کہنا تھا. اس کے بعد وہ بے معنی ہے. ہیں؟ ایسی کیا بات تھی؟ حسن نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جگہ کھڑا کیا. پھر اس کے ہاتھ سے تکیے کا غلاف لے کر الماری میں رکھا اور اس کی جگہ بند پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. زینہ بزینہ گزرتے ہم اس اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ وہاں تک پہنچ گئے تو اسے بھی دیکھ لیں گے. ہاں تو میں. وہ کچھ شرمائی سی بات بنانے کے لیے الفاظ جوڑ رہی تھی کہ اس کے شانے کے اوپر دیکھتی رک گئی. کیا ہوا؟ حسن نے مڑ کر دیکھنے کا تکلف نہیں کیا کہ پیچھے الماری تھی. حسن. اس بار وہ دل و جان سے سن رہا تھا. ادھر. وہاں. اس نے انگلی سے اشارہ کیا. مکڑی. آگے کے الفاظ حسن کی آواز میں دب گئے. گھر کے در و دیوار مزنہ کے قہقہوں اور حسن کی چیخوں سے گونج اٹھے تھے. بالآخر اور ان قریب پیسٹ کنٹرول کا وقت ہوا چاہتا تھا. تو جناب یہاں ہوتا ہے اختتام اس ناول کا. اور آسیہ رئیس خان کی تو میں فین ہو گئی ہوں. کتنی زبردست ان کی رائٹنگ ہے. اتنا اچھا لکھتی ہیں. اتنے سمپل وے میں اتنے کمپلیکیٹڈ میسج کو کنوے کر دیتی ہیں کہ میسج کنوے بھی ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اتنا کچھ سیکھ چکا ہے. اور اس میں دیکھیں اتنا انہوں نے مشکل ٹاپک کور کیا کہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس جو ہیں پیرنٹنگ میں جو غلطی کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے. ہمارے مطلب ہم سب کا ایک نارمل رویہ ہے کہ بچوں کو ہم نے اپنا ایک ایوارڈ کی طرح دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے. یہ ہماری ٹرافی ہے، ہم نے جیت لی. تو اون نہیں کرتے ہم نا. تو اس چیز کو انہوں نے اتنے اچھے انداز میں اتنے سمپل وے میں اور اتنا لائٹ موڈ کے ساتھ پریزنٹ کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا نا کہ یہ ہم نے کیا سیکھ لیا اور کیا میسج ہم تک کنوے بھی ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ میں نے جس پوائنٹ کو جو ہے وہ سمجھا ہے اس میں آپ لوگوں کو بھی سمجھ آیا ہوگا. اور ہم مطلب مجھے تو یہ بڑا پازیٹیو ان کا میسج لگا کہ پیرنٹنگ میں ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے اس کو کیسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور بچوں کو اون کرنا ہے. ان کو ان پہ سختی بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آنا ہے، ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یہ احساس ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہمیں عزیز رکھتے ہیں چاہے ہم سے غلطی ہو بھی گئی. اور اس ناول کو بہت جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو غلط پروناؤنس کیا جاتا ہے ورڈ کو. لوگ اس کو ساہوکار کے نام سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے جبکہ یہ صحفکار ہے، مینز غلطی کرنے والا. تو امید ہے کہ یہ بھی مسٹیک ٹھیک کر لی جائے گی جس کو آسیہ رئیس خان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کئی جگہوں پر. تو بس بہت ہی مزے کا ناول، بہت ہی اچھا اختتام. اور یہ چھپکلی اور مکڑی والا قصہ تو بڑا ہی مزے کا تھا. تو اگر آپ لوگوں کے بھی گھر میں کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے تو پیسٹ کنٹرول بلوا لیجئے. اللہ حافظ.